अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से 3 गुनाह हैं जिन्हें करने से आपके घरों से बरकत चली जाती है और गुर्बत आपके घर में दस्तक देने लगती है, आपके घर में गरीबी आने लगती है। वह कौन से काम हैं जो आपके घरों में करने से गुर्बत आने लगती है, आपके घरों से बरकत चली जाती है और गरीबी आपके घर में दस्तक दे देती है। घर की बर्बादी के छुपे राज औरतों के कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनके गुनाह करने से आपके घरों से बरकत चली जाती है और बेबरकती आपके घरों में दस्तक दे देती है। इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन से काम हैं, वह औरतें कौन से गुनाह करती हैं जिनको करने से घर बर्बाद हो जाता है, अमीरी के जनाजे निकाल देते हैं और गुर्बत को अपने घर में न्योता देते हैं। प्यारी बहनों, एक घर सुकून, बरकत और मोहब्बत का गहवार होता है और उसी में अगर आप ये गुनाह करती हो, ए औरतों, आप ये गुनाह करती हो तो आपके घरों में बरकत चली जाती है और गुर्बत आपके घरों में दस्तक दे देती है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस घर में बरकत नाजिल नहीं फरमाते जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ पर गिबत की जाती है, जहाँ पर चुगली की जाती है, जहाँ किसी का हक मारा जाता है। और वो औरतें जो अपने शोहर की नाफरमान होती हैं, उस घर से अल्लाह तबारक व तआला नज़दीक कबूल नहीं होते। उस घर की औरतों की कोई दुआ कबूल नहीं होती और ना ही उस घर में कोई बरकत होती है। उस घर में गिबत और जहाँ पर चुगली की जाती है वहाँ पर गरीबी आने लगती है, परेशानियाँ, मुसीबतें उस घर को चारों तरफ से घेरने लगती हैं। और वो औरतें जो अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं, उसके हक में गलत बोलती हैं, औरतों का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं किया जाता। औरतें मर्दों के आखिरी वह कौन से गुनाह हैं जो हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देते हैं और घर में परेशानियां, मुसीबतें और गुर्बत लाने लगते हैं और गुर्बत लाने का जरिया बन जाते हैं। जब बर्बादी और तन्हाई का मंजर पेश कर रहे हैं, तलाक जो कभी एक नागुजरी हुआ करती थी, अब एक आम और बेखौफ अमल बनता जा रहा है। हंसते हुए घरों को उजाड़ कर मुस्कुराहटों को आंसुओं में बदला जा रहा है, तब्दील हो रही है और मियाँ बीबी के ख्वाब खाक में मिल रहे हैं। मेरे मुआशरे को शोहर जो अपनी बीवी के बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकते, जो औरतें अपने शोहर के सुकून का जरिया थीं, आज शोहर की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन चुकी हैं। मासूम बच्चे जिनकी मुस्कुराहटें तलाक के कागजों के नीचे दब जाती हैं, जिंदगी उजड़ जाती है। यह मासूम बच्चे सवाल करते हैं कि अब्बू यह क्या हो रहा है, कि अम्मी आपको छोड़कर क्यों जा रही है। सवाल उनके दिलों को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं, उनके दिलों को चकनाचूर कर देते हैं। यही सवाल उनके दिलों को झंझोक कर रख देते हैं, अंदर ही अंदर से टूट फूट कर शिकार हो जाते हैं और तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। फिर तबाही उस घर का मुकद्दर बन जाती है। अब बात करते हैं कि वह कौन से गुनाह हैं जो घर में परेशानियां, मुसीबतें और गुर्बत का तबाही लाते हैं। प्यारी बहनों, नंबर 1 जो नंबर पहली है वह है चुगलखोरी। गीबत का एक ऐसा जहर जिस घर में चारों औरतें बैठकर, जिस घर में हम खाना खाते हैं, सुकून का खाना खाते हैं, सुकून से घर में रहते हैं, उसी घर में जब चुगलियां होने लगती हैं, चुगलखोरी करते हैं या एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो उस घर पर गीबत करने वाले घरों में बरकत खत्म हो जाती है। उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की कभी भी रहमत नहीं होती। यह आपकी पक्की सच्ची
توبہ کرنے کی توفیق بن جائے۔ اے میرے پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے وقت کی مشہور عبادت گزار تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ وہ لوگ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس کی نماز، روزے، ذکر، اذکار دیکھ کر اسے نیک کا متبع سمجھتے تھے۔ پیاری بہنوں، عبادت کی مشغول رہتی اس کی زبان میں اللہ کا ذکر کبھی نہیں رکتا تھا۔ اس عبادت کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی تھی جس کا پردہ اس کی موت کے وقت فاش ہوا تھا۔ آج یہ واقعہ عبادت کا نمونہ بن کر ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ پیاری بہنوں، اس کی موت جب قریب آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا ہے، اس کے عجیب سا خوف چھایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ پورے علاقے کے لوگ اس کی چارپائی کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ پیاری بہنوں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی، بجائے حالانکہ لوگ اسے کلمے کی تلقین بھی کر رہے تھے، پھر بھی اس کی زبان سے لوگوں کی برائیاں نکل رہی تھیں۔ یہ زبان کلمہ پڑھنے کی بجائے اس کی غیبت کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی غیبت کیا کرتی تھی۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحاب، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حالات میں مرو گے اسی حالات میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ پیاری بہنوں، غیر لوگ حیران اور پریشان تھے کہ عورت پوری زندگی ایک عبادت گزار تھی، اللہ کی ایک پیاری بندی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں پڑھتی تھی۔ وہ آخری وقت کے لوگ برائی کیوں کر رہے تھے؟ ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اسے ہدایت دے اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلے، لیکن اس کی زبان غیبت کے زہر سے خالی نہ تھی۔ آخرکار اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، لیکن روح کے ساتھ ساتھ ایک خوفناک سی چیخ نکلی، ایک خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، جس سے لوگوں کے روح اس کے جسم سے جدا کرتے ہوئے فرشتے بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ اس کی روح اسے بددعائیں دینا شروع ہو گئی۔ اس کی روح نکلتے وقت اسے بددعائیں دے رہی تھی کہ اے بدنصیب عورت، تو نے مجھے ان گناہوں سے بار دیا۔ اس کی روح کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے برے اعمال کی گواہ ہوں اور تیرا انجام دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی کانپ رہے ہیں۔ اے بدنصیب عورت، میں نے تجھے نیکیوں کا زنا بنایا تھا، مگر تو نے اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے بوجھ تلے مجھے دبا دیا ہے۔ برے اعمال نے میری پاکیزگی غدار بنا دی ہے۔ جنت کی خوشبو کے لیے اڑان بھری تھی، مگر تو نے مجھے عذاب کی بنا دیا ہے۔ مگر تو نے مجھے اپنی زبان سے گناہوں سے زمین پر گرا دیا۔ پیاری بہنوں، اس کی روح کانپ رہی تھی۔ تو نے میری امید کو ٹکڑوں میں بدل دیا، ٹکڑوں میں توڑ دیا، میرے لیے صرف مایوسی کا دامن چھوڑا۔ میری پرواز اللہ، تو نے مجھے نفرت اور حسد کے پنجرے میں قید کر دیا۔ دعا کی شکل میں بلند ہونا چاہتی تھی، مگر تو نے مجھے بددعاؤں کے کانٹوں پر چھوڑ دیا۔ تیرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں مجھے نماز کی روشنی سے روشن کر دے، مجھے نماز کی قرآن کی روشنی سے غسل دے، مگر تو نے مجھے گناہوں کی گہرائیوں میں رکھ دیا۔ کس موجود لوگوں پر خوف طاری ہو گیا ہو اور آنسو بہہ رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ جب اس عورت کو دفنایا گیا، اس وقت آیا تو لوگوں نے اسے ایک قبر میں رکھا۔ جیسے ہی اس قبر میں رکھا گیا، زمین سے چیخ کر کہا، مجھے گناہگار کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ عورت میرے اندر نہیں آ سکتی، یہ عورت پاکیزہ پہننے والوں کے لیے ہے، گناہ کا بوجھ میں نہیں سہ سکتی، میں سکون کی جگہ ہوں، نہ کہ تیرے جیسے گناہگاروں کی جگہ۔ تو نے اپنی زبان میں زہر اگلا ہے، اس کی وجہ سے آج میں تجھ سے اپنے اندر کیسے جگہ دوں؟ تو پیاری بہنوں، اس زمین نے چیخ کر کہا
کہ یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، مگر تو نے مجھے عذاب کا میدان بنا دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو سنبھالو، مگر تیرے جیسے گنہگار کے لیے میرے دروازے بند ہیں۔ تیرے گناہوں کی بو میری پاکیزہ کر دیا، تجھے کیسے قبول کروں؟ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اب میرے اندر سکون کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تجھے سکون کی آگوش میں وہی سکون پا سکتی ہے، وہی خاموشیاں، جہاں تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لوگ حیران اور پریشان تھے کہ اب کیا کرے۔ اب تیسری جگہ قبر کھودی گئی اور اس کو دفنانے کے لیے آسمان سے ایک پرچہ زمین پر گرا۔ اس پرچے پر لکھا تھا کہ اس عورت کو جہاں بھی دفناؤ گے، اللہ کا عذاب وہی موجود ہوگا۔ یہ عذاب اس کے اعمال کی سزا ہے۔ یہ عورت جو دنیا میں بوکار آئی تھی، آج وہی کاٹے گی۔ یہ تحریر موجود لوگ لرز اٹھے، ہر آنکھ اشکوں سے بھری تھی، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے دفنا کر دیا، لیکن اس کی قبر ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ عورت تو عبادت گزار تھی، پھر اس کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ بھائیو، میری بیوی عبادت گزار تھی، برائیاں کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ ہر وقت غیبت کرتی، لوگوں کو آپس میں لڑواتی اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی۔ اس کی عبادت اس کے گناہ چھپا نہ سکی، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے یہاں حقوق عباد کا موم سب سے اہم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسا سمجھیں جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ غیبت اتنا گندا اور غلیظ گناہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیبت کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، وہ سمجھے جیسے اپنے ہی بھائی کا اس نے گوشت کھایا ہو۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں غیبت، چغلی جیسے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکروں میں رکھنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو پاک کر دیں۔ دل میں ایک خالص نیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پیاری بہنوں، آج ہماری قبروں کا حال طے کریں گے، اس لیے اچھے اعمال کریں۔ جو آج ہم بولتے ہیں، جو ہم آج کاٹیں گے۔ پیاری بہنوں، گھر میں غربت، پریشانیاں، مصیبتیں اور تباہی۔ عورت کا دوسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا ہے، شوہر کا نگہبان ہونا ہے۔ عزت، طاقت عورت کے ایمان پر حصہ ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اسے نیچا دکھاتی ہے یا اس کے فیصلے کو رد کرتی ہے، جوتی کی نوک سمجھتی ہے، تو یہ گناہ اللہ کی غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورتوں کا گھر میں سکون کھو دیتی ہیں، ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، شوہر کی نافرمانی دنیاوی نقصان نہیں، آخرت میں بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی کا فرمان ہے، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس کے بستر سے دور اور توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ کرے، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی، اور اگر عورت اسی ناراضگی میں اس کی رضا کر لیتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اپنی عزت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اس عورت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں کسی بھی دروازے سے آسانی سے داخل ہو سکتی ہے۔ اور ایک